बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज 1 जुलाई है और नए बजट का नफाज जो है वो आज के दिन से शुरू हो चुका है और आज ही के दिन से पेट्रोल की कीमत में भी इजाफ़ा हो गया है और कुछ दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफ़ा हो रहा है। माजी में जब रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा होता था तो उस वक्त जो हमारे कुछ सियासी दोस्त उस वक्त अपोजिशन में थे तो वो पेट्रोल की कीमत में इजाफे पे क्या गुफ्तगू करते थे, थोड़ी सी कुछ छोटी सी झलकियाँ हैं, ज़रा देखें। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है जो उन्होंने रात को मारा है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। आज पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, इमरान खान ने एक ही वादा पूरा किया कि मैं इनको रुलाऊंगा, उसने पूरी कौम को रुला दिया। 12 रुपए पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई, दिल नहीं हिला? तो ये जो अल्फाज हैं ये मैं बिल्कुल इनको रिपीट नहीं करूँगा और जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है उस सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू के लिए आज हमने ज़हमत दी है वज़ीर दफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को। अब वो वज़ीर दफ़ा हैं तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं बजट से और इकॉनमी से क्यों कर रहा हूँ उसकी वजह अभी आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि जब माजी में पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता था तो नवाज़ शरीफ साहब से लेकर नीचे तक सारे कहते थे जुल्म हो गया, रात के अंधेरे में जेबों पे डाका मार दिया गया। तो ये जो कल रात को पेट्रोल महंगा हुआ तो इस पे आप क्या कहेंगे? मेरे साहब दो बातें हैं। एक तो ये है कि हमें कोई खातिर खा मौका अभी तक नहीं मिला पिछले 2-2.5 साल में कि हम इकॉनमी को जो है किसी सही डगर पे या सही सिमत की तरफ डाल दें, जिसकी वजह से ये ताने सुनने भी पड़ रहे हैं और ऐसे इक़दाम भी उठा रहे हैं जो आवाम की जेब के ऊपर बहुत भारी साबित हो रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है। मैं उसको एक डिफेंड इसी तरह ही कर सकता हूँ कि ये एक क्या कहते हैं शाखसाना है पिछले 4-5 साल का कि हम इस पेट्रोल की कीमतें या दूसरी अशिया की कीमतें जो हैं, बिजली के नर्ख जो हैं, गैस के नर्ख जो हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल बढ़ी हैं, उसकी वजह से हमें बढ़ाना पड़ा। लेकिन जब कम होती है तो हम फौरी तौर पे उसको ड्रॉप भी करते हैं। मसलन अगर 15 या 20 दिन या महीने या 1.5 महीने के बाद जो है जो कंसाइनमेंट्स हम ख़रीदेंगे, अगर वो कम कीमत होगी हुई उस पर हम ख़रीदेंगे तो हम वो जो फ़ायदा जो है वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देंगे। आपका ये कहना है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता होगा तो आप भी सस्ता कर देंगे। अच्छा, अब आपने कल एक ट्वीट किया है, इसका ताल्लुक बजट के साथ है, यानी कि आपके बजट पर एतराज़ात हैं। आप कह रहे हैं एक्सपोर्टर्स पर टैक्स की रिजीम में तब्दीली टैक्स बढ़ाने की बजाय कमी का बायस बनेगी। एक्सपोर्टर्स बैरून मुल्क कंपनियां बना लेंगे और डायरेक्ट भेजने की बजाय इन कंपनियों के ज़रिए एक्सपोर्ट करेंगे। अंडर इन्वाइसिंग होगी, बददियानती का कल्चर फ़रोग पाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ने की बजाय कम होगी। हुकूमतें जब बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसी तर्क करके इस किस्म के इकदाम उठाती हैं तो नफ़ा की बजाय नुकसान होता है। पहले टैक्स कल्चर को फ़रोग दें। FBR वाले इन एक्सपोर्टरों से कहीं ज़्यादा बड़े सरमायादार हैं। FBR की करप्शन में कमी और टैक्स कल्चर को मजबूत करें, वरना टैक्स से कहीं ज़्यादा करप्शन का हजम होगा। आपने FBR पर चार्जशीट लगा दिया है। साहब, अगर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पिछले 15-20 साल की जो कार्रवाई है वो कभी निकाल के देखें। मैं मेंबर रहा हूँ, मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, मेरी पार्टी की मेहरबानी है। तो मैंने थ्रू आउट एक आपको कंसिस्टेंसी नज़र आएगी कि मैंने इनको क्रिटिसाइज़ किया है FBR को। जो अदारा जो है वो टैक्स में ठीक है, टैक्स बढ़ा है 3,000 से 3,500 अरब से जो है 9,000 या 9,500 या 13,000 जो है अब हम सोच रहे हैं। टैक्स टू GDP रेशो जो है वो स्टेगनेंट है। मैं उस पर जो है वो कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हेल्दी नहीं है। ये जब तक करप्शन का कल्चर नहीं ख़त्म होगा, पैसे हमारे पास हैं, हमारी कौम की या हमारी मुल्क की जेब में पैसे हैं,
لیکن یہ لوگوں کی جیبوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, یہ عوام کی جیبوں میں نہیں ٹرانسفر ہوتے. آپ کراچی پورٹ ٹرسٹ دیکھ لیں, ہزاروں ارب روپے کی وہاں پہ کرپشن ہے. آپ اس کے بعد ایویشن منسٹری, جس کا میرے پاس ہے پورٹ فولیو, اس میں بھی سینکڑوں ہزاروں میں سینکڑوں ارب روپے کی کرپشن ہے. ایویشن میں تو یہ تو اس کا تو تعلق نیشنل سیکورٹی کے ساتھ بھی ہے. نیشنل سیکورٹی کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں سب سے بڑی یہ کرپشن ہے کہ آج تک ایک بیان کی وجہ سے جو ہمارے روٹس بند ہوئے ہیں ہم ان کو ریسٹور نہیں کرا سکے. غلام سرور خان وہ قومی مجرم ہیں, ان کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے. اگر ہماری حکومت نہیں چلاتی تو میں سمجھتی زیادتی ہے, سراسر زیادتی ہے. اس نے کیوں بیان دیا, کسی عدالت میں آ کے اس کا جواب دے. اس کی وجہ سے ہمیں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, اربوں روپے کا. 1 2 10 15 20 ارب روپے نہیں, سینکڑوں ارب روپے کا نقصان ہم اٹھا چکے ہیں اس کے ایک بیان کی وجہ سے. آج بھی فضا جو ہے یورپین کمیشن میں یا برطانیہ میں جہاں کی فلائٹیں ہماری بند ہوئی ہیں, وہ فضا اتنی سازگار نہیں ہے ہماری کہ ہماری فلائٹس جو ہیں ریسٹور ہو جائیں. اس طرح آپ گنتے جائیں, ریلوے گنتے جائیں اور منسٹریاں گنتے جائیں. ایک کرپشن جو ہے اتنی جڑیں, گہری جڑیں ان کرپشن کے کلچر کی ہو گئی ہوئی ہیں کہ ان کو اکھاڑنا جو ہے نا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. میں کم از کم جو ہے مستقبل قریب میں دیکھ اس کو نظر نہیں آتا. لیکن یہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے, میں نے اسی پہ آ جاتا ہوں, پرٹیکولرلی اس پہ آتا ہوں. دیکھیں 1991 میں میاں نواز شریف نے کہا کہ ایکسپورٹر جو ہے وہ 0.5 یعنی %.5 جو ہے وہ ٹیکس دیں جب ان کی پروسیڈز آئیں اس کے اندر بینک کے اندر ٹوٹل کے اوپر دیں, منافع سمیت جو ہے وہ سب کے دیں, اور اس کے بعد انکم ٹیکس والے ان سے نہیں پوچھیں گے. بعد میں نیگوشیٹ ہوا, 0.75 ہو گیا, 1% ہو گیا. اب ایکسپورٹر حضرات جو ہے 1.5% تک جانے کو تیار تھے, یعنی کہ 50% اس کو انکریز کرنے کو تیار تھے. لیکن اتنا گورنمنٹ کے اوپر پریشر تھا IMF کا, اور میں نے ایک سجیشن بھی دی کہ ان کو یہ جو آپ سجیشن دے رہے ہیں کہ بینک کے بعد کٹوتی کے بعد بھی یہ کتابیں لے گے ITO کے پاس جائیں گے, تو گارنٹی تو دے دیں, کوئی ضمانت دے دیں کہ ITO جو ہے ان کے کپڑے نہیں اتارے گا. جو کلچر ہے ہمارا, میں کھل کے بات کر رہا ہوں, ITO کب مہربانی کریں کسی آڈٹ فرم کو منسٹری آف فائنانس اپوائنٹ کر دیں, آڈٹ فرم کو 1 کو 2 کو 3 کو, فرگوسن کو اپوائنٹ کر لے. فرگوسن کے ہیڈ جو ہے روزانہ ٹی وی پہ آئے ہوتے ہیں, شبر صاحب جو ہیں روزانہ آئے ہوتے ہیں, وہ بڑا درد دل رکھتے ہیں, وہ ان کے پاس دے جائیں. اور ہیں یہاں پہ پرائس واٹر ہے, ارنسٹ اینڈ ینگ ہیں, بڑی کمپنیاں, ان کے حوالے کر دیں کہ وہ ویریفائی کر دیں ان کے جو ہے. لیکن ITO کے, میرا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو بھیڑیوں کے آگے تو نہ ڈالے نا. تو یہ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے یہ فورس کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کہ لوگ جو ہے وہ ایسے رستے ڈھونڈیں جہاں پاکستان جو ہے وہ ریونیو سے محروم ہوگا. تو ابھی آپ ایک لمبی میٹنگ تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہاں سے آپ آ رہے ہیں ہمارے پاس, آپ نے وہاں پہ ان کو نہیں بتایا کہ یہ غلط ہو گیا؟ دیکھیں میں تو یہ چیز جو ہے پچھلے 15-20 دن سے جو ہے اس پہ پروٹیسٹ کر رہا ہوں, کیونکہ میری سارے شہر کی اکانومی جو ہے وہ ایکسپورٹرز کی ہے, اور کوئی وہاں پہ کام ہے ہی نہیں ہے. ہم جو ہے یہ بھی اتنی سی بھی چیز بناتے ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اللہ کا فضل ہے, مہربانی ہے اس کی جو ہے. تو میں سیاسی ایشو نہیں ہے میرے لیے, یہ ایک پرسنل ایشو ہے کہ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں اور اس شہر کی اکانومی ساری ایکسپورٹرز کے سر پہ چلتی ہے. میں نے ایک سلوشن دیا, میرے پاس فیصل آباد سے آئے لوگ وہ مجھے ملے, لاہور سے آئے لوگ مجھے ملے, وہ سارے اس پہ راضی تھے. اور ابھی بھی میں کوشش میں لگا ہوں کہ FBR کی جگہ جو ہے کوئی ٹیکس کی والوں کی جگہ جو ہے کوئی آ جائے. یہ جو یہ کوئی IMF کا پریشر تھا؟ جی IMF کا پریشر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اب آپ منسٹر آف ڈیفنس کے طور پہ سوال کر رہا ہوں کہ جس ملک کا بجٹ جو ہے اس میں IMF کی اتنی انٹرفیرنس ہے, اس ملک کی جو سوورینٹی ہے, خود مختاری ہے, وہ کمپرومائز نہیں ہوتی. میں آپ کا سوال بھی سمجھ گیا ہوں اور جواب بھی میرا تیار ہے کہ جب تک آپ معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہوں گے, بجٹ اپنا خود نہیں بنائیں گے, اپنے فیصلے معاشی جو خود نہیں کریں گے, آپ پوری طرح خود مختار نہیں ہیں. یہ اس لیے سوال ہے کہ ہم ماشاءاللہ ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہمارے ایٹمی پروگرام پہ بہت سے لوگوں کی نظریں ہیں, بہت اعتراضات کرتے ہیں, اور IMF کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, IMF میں جن ممالک کے سٹیکس ہیں
وہ کنٹرول کرتے ہیں آئی ایم ایف کو. کل کو وہ ہو سکتا ہے وہ کہیں جی آپ کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ ہمیں یہ اعتراض ہے, یہ اعتراض ہے, اور اعتراض کرنے والا بھی آئی ایم ایف ہو. دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. امریکہ میں بھی جو انڈیپینڈنٹ سوچ ہے, مثلا وہاں پہ جیفری سیکس ہیں, وہاں پہ اور بہت سے ایسے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, انٹرنیشنلی بھی جو وہاں پہ یہ آپ نوم چومسکی ہیں, انٹرنیشنلی اروندھتی, یہ سارے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے نا یہ کلونیلزم کی ماڈرن فارم ہے. پہلے وہ آتے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی, فلانی آ گئی, ہندوستان پہ قبضہ ہو گیا, سارے افریقہ پہ قبضہ ہو گیا, فلان پہ قبضہ ہو گیا, وہاں پہ آ کے واشرہ وغیرہ سارا. اب اس کی ضرورت نہیں, یہ ماڈرن فارم ہے کالونائز کرنے کی تھرڈ ورلڈ کو جو ہے, کہ آپ ان کو تھرو آؤٹ جو ہے اکنامکس جو ہے اس کے ہتھکڑیاں بنائے رکھیں, وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے نہ کر سکیں. اس سے آزاد ہونے کا یہی صرف ایک طریقہ ہے میاں صاحب, میر صاحب, کہ یہ ہم لوگ جو ہے نا ایمانداری بہت ہی نہیں, کوئی روپے 98 ایمانداری اگر اسی کرنا شروع کر دیے. آپ دیکھیں, میں چھوٹی سی بات بتاؤں, کروڑوں دکاندار ہیں پاکستان کے اندر, ٹیکس نہیں دیتے. مجھے ان کے ایک لیڈر کا فون آیا جی کہ جی 42,000 ہم نے رجسٹر کروا دیے. وہ جو پبلکلی کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کو کدو کا نہیں پتا, وہ تم نہ پتا ہو مجھے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے. نہیں میر صاحب ٹیکس نہیں دیتے. نہیں, میں بیشتر تاجروں کی بات بتاتا ہوں, ان کے لیڈر ہیں تو وہ دیتے ہوں گے یا نہیں دیتے ہوں گے مجھے اس چیز, لیکن بیشتر تاجر ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس نہیں دیتے. میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ 65,000 دکان ہے پنجاب کے اندر جس کا 5-10 ہزار روپے کرایہ, 7 والی دکان جو پرائیویٹ گورنمنٹ کی دکان, جو پرائیویٹ دکان ہے اس کا 50,000 روپے کرایہ, لاکھ روپے کرایہ. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ویسے آپ ہی کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. جی بالکل. دیکھیں میری بات سنیں, مجھے اس چیز کی کوئی بندش نہیں ہے کہ میری اگر پارٹی کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھاتی ہے جو عوام دوست نہیں ہے تو میں اس پہ رعایت کا اظہار تو کر سکتا ہوں نا. مجھے کبھی کسی نے منع نہیں کیا, بالکل کبھی کسی نے منع نہیں کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہماری پارٹی میں اگر کوئی شخص جو ہے کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے تو میں کم از کم اس کی سائڈ نہیں لوں گا اگر اختلاف نہیں کر سکتا تو. میں کوئی پرانے بھی ہمارے دوست ہیں ہماری پارٹی کے جو مخالف ہو گئے ہوئے ہیں, میں نے ان سے بھی اختلاف جو ہے محتاط طریقے سے کرتا ہوں. 4 دن چنگے جنہوں نے گزارے ہوں تو بندہ ہوتی عزت ہی کرتا چنگا. جی وہ شاہد حقان عباسی صاحب نے, مفتاح صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی, انہوں نے بھی ویسے بجٹ پہ بڑے اعتراضات کیے ہیں, اس کا ویسے فوراً ہی جواب دے دیا تاڑڑ صاحب نے, لیکن یہ کیونکہ آپ نے انڈائریکٹ ذکر کیا میں ذرا ڈائریکٹ ہو گیا ہوں. آپ کی پارٹی میں بہت سے لوگ ویسے ڈائریکٹ ہی ہو جاتے ہیں, سوری, آپ کے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ چھوڑتے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی, اور جیسے ہی آپریشن عزم استحکام کا اعلان ہوا ہے تو عباس آفریدی صاحب بھی پارٹی چھوڑ گئے آپ کی. چلیں وہ پارٹی میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے, جو ہے اتنا زیادہ مجھ سے نہ کھلوائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تو نواز شریف صاحب کا آدمی ہوں. سارے نواز شریف کے آدمی ہوں, کل ہے گئے. اچھا, لیکن اب یہ بتائیں نا کہ اب آپریشن عزم استحکام جس کے بارے میں آپ نے نیشنل اسمبلی میں تقریر بھی کی, اس پہ کوئی پولیٹیکل کنسنسس نظر نہیں آ رہا. وہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں جس علاقے میں آپریشن ہونا ہے وہاں پہ JUIF سے لے کے ANP سے لے کے PTI سے لے کے سارے جو ہیں وہ یک زبان اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا امیر صاحب. ہم سیاستدانوں کا, میں اپنی برادری کے, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, برادری کی بات کر رہا ہوں, سیاستدانوں کی. ہم ہر چیز کو اپنے ووٹوں سے تولتے ہیں. یہ ان لوگوں کے سب کے ادھر پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, اور وہ پولیٹیکل انٹرسٹ کو مد نظر آ کے اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی پاکستان کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہو رہا. اگر وہاں پہ مجھ سے زیادہ, کہیں زیادہ, مے بی 10 ٹائم زیادہ جو ہے آپ کو ان حالات کا پتہ ہے. آپ ان حالات کے ساتھ جو ہے نبرد آزما بھی رہے ہیں, آپ ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی کرتے رہے ہیں. میرا خیال ہے کوئی کم از کم 25-30 سال تو اس چیز کے سلسلے کو ہو گئے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح یہ پاسبل ہے کہ آپ حمایت کریں بیٹھ کے نیشنل اسمبلی میں یا ادر کہ ہم یہاں پہ ٹیررزم کو جو ہے اس کا کلا کر منع کریں.
کوئی طریقہ بتائیں نا, اگر وہ اس کے خلاف ہیں, اس کا کوئی متمادل طریقہ بتائیں. اس کا ایک تو مطلب یہ آپ کا سوال بڑا یہی آپ نے کاؤنٹر کویسچن کر دیا مجھے, لیکن بالکل صحیح ہے آپ کا. اس کا ایک تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا وہاں پہ اسٹیک نہیں ہے, ووٹ بینک اتنا زیادہ نہیں, ان کا زیادہ ہے. جی بالکل جو اعتراض کر رہے ہیں, میں اس سے انکاری ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اب ان کا اعتراض یہ ہے کہ جب آپ آپریشن کریں گے تو وہاں سے مائگریشن ہوگی, جس طرح سوات آپریشن نہیں ہوگی, کتھی طور پہ نہیں ہوگی. یہ میں نے بار بار کہا ہے, میں نے اسمبلی میں بھی کہا ہے کہ جس طرح سوات سے مائگریشن ہوئی تھی, اورکزئی سے ہوئی, خیبر ایجنسی سے ہوئی, وزیرستان سے ہوئی, یہ نہیں, یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم پورا علاقہ کوم کر رہے ہیں. یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہمیں جہاں آلریڈی ہمارے پاس انفارمیشن موجود بھی ہے, ہمیں اب ساتھ ساتھ انفارمیشن مل بھی رہی ہے کہ کہاں خطرات ہیں ٹیررزم کے, کہاں سے خطرہ ہو سکتا ہے. ہم اس کو سلیکٹیولی اس سے ٹیکل کریں گے. ہم خدا نخواستہ جس طرح آج سے 6-7 سال قبل ہوا تھا 3-4 آپریشنز کے اندر, اس طرح میسو جو ہے وہ ہجرت جو ہے پاپولیشن کی وہ نہیں ہوگی. لیکن آپ نے یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ آپ بوقت ضرورت سرحد پار بھی اٹیک کر سکتے ہیں. میں نے کہا, بالکل کہا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, مجھے آپ جج بن جائیں کہ ایک جگہ سے بار بار ہمارے یہاں پہ دہشت گردی ہو اور اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے خدا نخواستہ ہمارا کوئی ایسا دشمنی ہماری افغانستان کے ساتھ نہیں ہے. میں وہاں پہ گیا بھی اس مسئلے کے لیے, ان کا ترلا بھی کرنے گیا اور ترلا کیا بھی ان کا جو ہے جا کے. آپ کیا کریں پھر, اس کا بھی کوئی حل بتا دیں کہ اس کا کیا. اچھا, اس پہ آپ ڈیفنس منسٹر ہیں, لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ آپریشن عزم استحکام, لگتا یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک داخلی مسئلہ ہے. وزیر داخلہ کا بھی اس میں کوئی رول ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. تو ان کا داخلی مسئلہ تو ہے ہی ہے. دیکھیں, داخلی مسئلہ تو یہ بیسیکلی ہماری سرزمین پہ جنگ لڑی جا رہی ہے دہشت گردی کی اس وقت جو ہے. تو کیا یہ ان کو بھی آپ اپنے ساتھ انوالو نہیں کرنا چاہتے؟ بالکل کہ بھی آپ بھی جا کے پولیٹیکل پارٹی سے ملیں. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی سجیشن کے بالکل حق میں ہوں, اور میں نے یہ آلریڈی ہماری پارٹی اسی پہ, حکومتی پارٹی جو ہے, یہ حکومت جو ہے وہ ساری اسی پہ عمل کر رہی ہے. لیکن میں یہ چیز جو ہے آپ کو ویزیبل نظر آئے گی جو ہے, کیونکہ یہ بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں بالکل یہ ایک وزارت داخلہ کا مسئلہ ہے. اعتراض دور کریں گے جی, اعتراض دور. لیکن وزیر داخلہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے سارے معاملے. نہیں, وہ باہر گئے ہوئے تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ باہر گئے ہوئے تھے. اب میرے یہاں کل پرسوں آ گئے ہیں وہ, تو انشاءاللہ تعالیٰ مل کے ہم, یہ حکومت کا مسئلہ ہے, یہ کوئی کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے. اب ایک اور بھی ایشو ہے کہ آپ سمیت بہت سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما یہ بار بار کہہ چکے ہیں جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت چل رہی ہے, ہم ان کو منا لیں گے, قابو نہیں آ رہے. اب تو مولانا صاحب نے مطالبہ کر دیا جی نئے الیکشن کروائیں. آج ANP کی طرف سے میاں افتخار صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دیا, نیا الیکشن کروائیں. تو یہ اب صرف PTI نہیں ہے, بلکہ دیگر جو پارٹیاں ہیں جو ماضی میں آپ کی اتحادی رہی ہیں, یہ PDM میں رہی ہیں دونوں پارٹیاں, وہ نہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے ہمیں نامنظور ہے, وہ کہتے ہیں اب الیکشن بھی نیا کراؤ. دیکھیں, آج سے 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے جو الیکشن ہوا ہے اس فیصلے میں یہ دونوں پارٹیاں شامل تھیں. اب اگر وہ پھر ایک اور الیکشن چاہتی ہیں تو میں کمنٹ تو کر سکتا ہوں, لیکن میرا ان کے ساتھ جو ہے کہ تھوڑا سا حیا کا رشتہ ہے, تو رہن دیو تو چنگی گل لکھی ہے. چلیں, اچھی بات ہے, آپ کا شرم و حیا کا رشتہ برقرار ہے. جماعت اسلامی نے 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. جماعت اسلامی نے بجلی کے خلاف, بجلی میں کی قیمت میں اضافے کے خلاف, پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے خلاف, مہنگائی کے خلاف. میر صاحب, میرا جماعت اسلامی کے متعلق ایک بڑا 30-40 سال کے اوپر, 50 سال کے اوپر جو ہے میرے اپنے تجربات پہ اور جو مشاہدات پہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے, ہوتا دیکھا ہے, اس کے اوپر میرا اوپینین بیسڈ ہے. جماعت اسلامی کا زوال جو ہے اس وقت شروع ہوا تھا جب مولانا مودودی مرحوم, بہت بڑی شخصیت تھے, بڑی قداور شخصیت ہے. میاں طفیل صاحب پھر بڑی قداور شخصیت ہے. جب جماعت اسلامی جمعیت طلباء کے ہاتھ چڑھ گئی نا, اس کے بعد جماعت اسلامی جو ہے نا وہ اس کا کمپرومائز ہو گیا. وہ جو اعلیٰ اور عرفہ پرنسپلز تھے ان کے بزرگوں کے, وہ بھی کمپرومائز ہو گئے. اسلامی جمعیت طلبہ تو جماعت اسلامی کی
ایکچولی ایک اسٹرینتھ ہے. نہیں میں وہ جتنی اسٹرینتھ ہے آپ کو بھی پتہ ہے تو بڑی چنگی طرح جانتے ہو بہرحال, لیکن تو اس لیے اینکر پرسن ہے کہ ہوتے اس میں آپ کو یہ سوال کا بات کرنی پڑ رہی ہے. آپ کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے, آپ نے 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں ان کے ساتھ مل کے جو کام کیے ہیں وہ مجھے سارے پتہ ہیں. نہیں میں ان کے ساتھ مل کے کوئی کام نہیں کیا. وہ لوگ بعد میں جماعت اسلامی میں گئے تھے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس وقت تو جماعت اسلامی, اس وقت تو مسلم لیگ کے ساتھ. اچھا یہ میں آپ کو کریکٹ کر دوں, میں مونو سمجھ آ گئی دوسری جڑی گل کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے وہ واقعہ بھی علامہ علاؤالدین صدیقی والا بھی دیکھا ہوا ہے. اچھا, آپ کو پتہ نا, میں بھی یونیورسٹی جو اس پہ حملہ ہوا تھا, اس وقت کی جمعیت نے جو حملہ کیا تھا, بعد میں جو 4-5 ان کے وہاں پہ جمعیت نے کہ پنجاب یونیورسٹی میں آج بھی زمینیں ان کے پاس ہیں جو ہے. بہرحال وہ ایک لمبی داستان. چلے میں نے سوال کیا 12 جولائی کو دھرنے کے بارے میں. نہیں لیکن میں اسی پہ آ رہا ہوں نا, سارا سفر کر کے اسی پہ آ رہا ہوں. اب وہ جو وٹ ایور دے ہیو لاسٹ, اگر ان کے پاس کچھ تھا اور وہ گواچ گیا ہے تو اس کو کلیم کرنے کے لیے اس قسم کے کوئی نہ کوئی وہ مسئلے جو ہے اٹھاتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یاد کرنا چاہیے کہ مشرف کے ساتھ وہ کھڑے تھے. میں غلط بات تو نہیں کر رہا نا. مشرف کے ساتھ تو اور بھی بہت سے لوگ کھڑے تھے. میں وہ بھی نہ لے لانا, کوئی ایسے منو چاکا کوئی نہیں ہے. میں مشرف کے ساتھ وہ کھڑے تھے اور بڑے ٹکا کے کھڑے رہے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اس وقت وہ ہماری بہن بھی میں اس وقت ایم این اے تھی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اس وقت جو کہتے ہیں پاکستان جس ابتلا کے دور میں داخل ہوا وہ آج تک اس سے نہیں نکل سکا. میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں امیر صاحب جو اس وقت جو کچھ ہوا, ہم نے جو فیصلہ کیا کہ ہم نے اس جنگ میں جانا ہے, آج دہشت گردی اسی کا ڈیویڈنڈ ہے نا, اسی کا شاخسانہ ہے نا, اسی کے نتائج ہیں جو آج ہم بھگت رہے ہیں. یہ اس وقت اس جنگ میں ان کے ساتھ کھڑے تھے, ہم نہیں کھڑے. لیکن آپ یہ مانیں کہ آپ کے ساتھ عمران خان نے بھی اس جنگ کی مخالفت کی تھی؟ عمران خان میں شروع میں نہیں کی تھی. وہ تھوڑا سا ریفرینڈم کی حمایت کی, ریفرینڈم کی ووٹ دیا تھا. جو گل نہیں بنی آپ کی صحبت میں جب آیا, میرے صحبت میں آیا تو میں نے کچھ اس کو ٹھیک کر لیا نا. اس کو 4-5-6 سال فوجی آپریشن کی اس نے بڑی مخالفت. نہیں دیکھیں, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں اس نے جس طرح اس کیا ہوا تھا, وہ جو اس نے ریفرینڈم کروایا تھا, وہ اس کی سپورٹ کی تھی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ جو آپریشن عزم استحکام میں کچھ پارٹیاں سپورٹ کر رہی ہیں آپ کو, ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک ایم کیو ایم ہے, اب وہ آج آپس میں دست و گریبان ہو گئی ہیں. آپ کے ساتھی فیڈرل منسٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بیان دیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف, اور آج پیپلز پارٹی والوں نے پریس کانفرنس کر کے مطالبہ کیا ہے کہ گورنر سندھ جو ہیں وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں. تو یہ اگر حکومت کے اتحادی آپس میں دست و گریبان ہوں گے تو آپ کیسے یہ آپریشن کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کا بیسیکلی اختلافات جو ہے نا وہ سندھ بیسڈ ہیں, کراچی بیسڈ یا حیدرآباد بیسڈ ان کے, یا سندھ کے اندر جو اندرون سندھ کے بیسڈ اختلافات ہیں. اور وہ اختلافات ہیں, پرانے ہیں, کوئی نئے نہیں ہیں. وہ کبھی سبسائڈ کر جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ سرفیس پہ آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس میں کوئی رول پلے کریں گے کہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ سرفیس پہ آ کے کوئی زیادہ. یہ آپ نے ایک اچھی خبر دیا ہے سندھ والوں کو کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائی کو ختم کروانے میں وزیر اعظم شہباز شریف کو کردار ادا کرنے والے ہیں. بالکل اور کرنا چاہیے بھی, بنتا ہے ان کا. چلیں, اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب. اور بریک کے بعد ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ جوائن کریں گے, اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ آج کل ان کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑی قربت بڑھ رہی ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ کہتے ہیں اور ان کا وکیل جو ہے سپریم کورٹ میں آج کچھ اور ہی کہہ رہا تھا. اس پہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان بھی حیران بلکہ پریشان بھی ہو گئے. یہ پوچھیں گے اسد کیسر صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب. اسد کیسر صاحب بہت بہت شکریہ. اسد کیسر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کافی دنوں سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں, آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ. آپ نے جے یو آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے, اس میں آپ کے ساتھ
آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما بھی موجود ہیں. خود مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے کرٹیکل ہیں حکومت کے بارے میں, لیکن آج ان کی پارٹی کے جو وکیل ہیں کامران مرزا صاحب, انہوں نے جو پوزیشن لیا ہے سپریم کورٹ میں, اس پوزیشن سے تو ججز جو ہیں وہ بھی حیران پریشان ہو گئے ہیں. تو یہ کس طرح معاملہ کس طرح چلے گا آپ کا اور JUI کا؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ہمارے جو چیئرمین ہیں اس نے مطلب سپریم کورٹ کے باہر اپنا نقطہ نظر دیا ہے. انہوں نے کہا یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, اور چونکہ ابھی تک تو باقاعدہ ہمارا کوئی الائنس ہوا نہیں ہے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جب ایک الائنس ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایک دوسرے کی, ابھی صرف ہمارے رابطے ہیں, ایک کانٹیکٹس ہے, اور کچھ جو بہت زیادہ دوریاں تھیں اس میں تھوڑی کمی آئی ہے. باقاعدہ جو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے, یہ کمیٹی ان کی بھی 5 رکنی کمیٹی ہوگی, ہماری بھی ہوگی, آپس میں پھر جو ہے نا ہم آپس میں طے کریں گے, ایجنڈا طے کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا ہم باؤنڈ ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کی جو ہماری کمٹمنٹ ہے اس کی ہم باؤنڈ ہو جائیں گے اس میں. اچھا, تو آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پارٹی ٹو پارٹی مذاکرات کب تک شروع ہو جائیں گے؟ ہوپفلی ابھی ہم نے اس کا انتظار ہے, ہونا چاہیے کہ اس ہفتے ہو جائیں, کیونکہ چند دن پہلے جب آپ کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تو اس میں محمود اچکزئی صاحب بھی موجود تھے. اچھا, اب محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے آپ کی پارٹی کے اندر ہی ایک اوپینین جو ہے وہ مختلف نظر آتی ہے. میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں جو ان کی پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, انہوں نے اچکزئی صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب ڈائیلاگ اتحاد کے بیس پہ بھی محمود خان اچکزئی کے سربراہی میں اپنا ڈائیلاگ کنٹینیو کریں گے. آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی کہ ڈائیلاگ کو آگے محمود خان اچکزئی صاحب بھی آگے بڑھائیں. اچھا, لیکن اس کے بعد جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ماہر قانون بھی ہیں, سینیٹر بھی ہیں, انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیں. محمود خان اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے, ایسا ہی ہے؟ نہیں, یہ بھی ڈیفرنٹ ٹوسٹ ہے, کوئی مینڈیٹ نہیں دیا ان کو, صرف یہ کہا گیا ہے, یا خان صاحب کا یہ بیان ہے اور پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اگر وہ از خود بات کر رہے ہیں اور اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو ہم تو ان کو روک نہیں سکتے, وہ کریں, اور اگر کوئی ویسی تجویز لے کے آتے ہیں تو ہم سنیں گے, لیکن ہم نے کوئی مینڈیٹ نہیں دیا. اچھا, اب اسد قیصر صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, تو جب گوہر صاحب ایک بات کریں گے اور علی ظفر صاحب دوسری بات کریں گے تو ان کی تو ابھی خود کوئی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب سے, ان کا تو سورس آف انفارمیشن آپ لوگ ہیں, تو آپ لوگوں کی رائے ایک نہیں ہے, تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ دیکھیے, چونکہ اس معاملے میں ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ خان صاحب سے ایک کیٹیگریکلی وہ لے لے, اوپینین لے لے, مشورہ کروا دے, اس کے ساتھ کر دے. تو میں وہی ایگزیکٹ بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ گوہر صاحب نے پھر ہمیں کمیونیکیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا, 2 ملاقاتیں ہوئی خان کے ساتھ اس ایشو پہ. خان نے کہا کہ ایز اے پارٹی ہمارا موقف تو الگ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے, لیکن چونکہ محمود اچکزئی صاحب ایک الائنس کا لیڈر ہے اور الائنس کی لیڈر کی حیثیت سے اگر وہ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو ہم اس کو انڈورس کریں گے, یعنی ہم ان کو اپوز نہیں کرتے. یہ ان کا انیشیٹو ہے اور ان کے پاس جو تجاویز اور جو آئیں گے ہم باقاعدہ اس کے اوپر غور کریں گے. اور یہ بات چونکہ اچکزئی صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان تو بڑے ڈسٹینس ہیں PTI, اور اس کا تو ابھی اس وقت سچویشن ایسا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے اور ہماری مینڈیٹ کے اوپر وہ حکومت کر رہے ہیں, تو PTI کا تو بنتا نہیں ہے اس کے ساتھ اس ڈائریکٹ بات کرنے کی. اچکزئی صاحب چونکہ ہمارے لیے بہت رسپیکٹیبل ہے اور اب اس وقت ایک الائنس لیڈ کر رہے ہیں جس کا ہم حصہ ہے, تو اس کی ایفرٹس کو ہم انڈورس بھی کریں گے اور دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, لیکن ابھی ڈیٹیل بات جو ہے نا اچکزئی صاحب سے بھی نہیں ہے. اب ایک اور بھی ایشو ہے کہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں جو پہلے آپ کی پارٹی سے انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا, وہ بھی ایک بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ابھی آپ کے ساتھ پارٹی میں شامل ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر ریلیز نہیں ہو رہے تو یہ پارٹی کی قیادت کی ناکامی ہے. ایسی بات کون کون کر رہا ہے؟ ذرا ایک شانتانہ گلزار صاحبہ کا بیان سنوا دیں. اگر ہم خان صاحب کو جیل سے نہیں نکال سکتے, 4 مہینے ہو گئے ہیں اس اسمبلی کو, اور ہم ڈسٹ مار رہے ہیں اور تھپکیاں مار رہے ہیں اور کمیٹی کھیل رہے ہیں اسمبلی, اس سے بہتر ہے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں. شہریار بہت سخت فرسٹریٹ ہو رہا ہے کہ اگر میں خان صاحب کے کام نہیں آ سکتا تو میں کائے میں نہیں ہوں. ہم سے تو عوام پوچھتی ہے کہ خان کدھر ہے, کیوں نہیں آتا. اچھا, اب اس میں ایک سوال ہے اسد قیصر صاحب, اگر عمران خان صاحب جیل سے رہا نہیں ہو رہے تو یہ PTI کی لیڈرشپ کی ناکامی ہے یا یہ حکومت کا جبر ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں
میں آپ کے توسط سے پوری پارٹی کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پارٹی اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے, ایک مشکل سچویشن سے نکل رہی ہے. اگر ہر ایک اپنا بیانیہ لے کے چلے گا تو یہ پارٹی کی کاز کو نقصان پہنچائے گا. میں ان تمام لوگوں کو جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اور عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں, ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی آپ کی جو بھی باتیں ہیں آپ پارٹی کے اندر ہمارے فورمز ہیں اس پہ بات کریں, نہ کہ میڈیا پہ بات کریں. تو اور جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ پارٹی کاز کو نقصان پہنچاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس آپشنز کیا ہے. ہم نے جو آپشنز ہیں, یعنی یا تو ہم کوئی لانگ مارچ کا اعلان کروا دیں اور مطلب ایجیٹیشن کروا دیں اس کے ذریعے ہو, یا کوئی ہم جو ہے نا عدالتوں کے ذریعے ہمیں کوئی ریلیف ملے, یا مطلب کوئی ہم ڈیل کریں. ڈیل کا تو آپ نکلیں مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ڈیل کریں, کیونکہ جو ہم نے اتنی محنت کی ہے, اتنی قربانی دی ہے, تو وہ تو ہمارا سارا نیریٹو ختم ہو جائے گا, اور جو قربانی ہے وہ ختم ہو جائے گی. عمران خان نے جو اتنا سخت حالات کا سامنا کیا ہے وہ سب کچھ جو زیرو ہو جائے گا. تو ڈیل تو اس میں تو کوئی وہ آپشن نہیں ہے. ابھی ہمارے ایجیٹیشن کے لیے ہم نے ایک ٹائم فریم رکھا ہے. یعنی پہلے تو ہم موبلائزیشن کریں گے پبلک میں. یعنی ابھی 5 کو ہمارا مانسیرا میں جلسہ ہے, 6 کو ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہے, کراچی اور فیصل آباد میں بھی کر رہے ہیں. یہ ابھی ہمارے پاس ٹائم آ گیا, اور یہ سارے جلسے جلوس ہمارے الائنس کے تھرو ہوں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الائنس کو ساتھ رکھ کے ہم سارا کمپین چلائیں. تحریک تحفظ آئین, جی اچھا, اس کے ذریعے جو ہے نا ہم سارا یہ کمپین چلائیں, اور ایک حکمت عملی کے ساتھ اور قانون اور آئین کی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ہمارے اوپر الزام لگے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے تو اس ملک کی قوانین کے احترام نہیں کرتی ہے, کوئی وہ کرتی ہے. ہم ایک پرامن جماعت ہے, اور ایک پرامن جماعت کے ہوتی ہوئی ہمارے پاس جو قانونی آپشن ہے وہ استعمال کریں گے. مجھے امید ہے ابھی وہ ٹائم پہنچ گیا ہے. آپ عامر میر صاحب خود بھی سمجھتے ہیں جتنی بھی کیسز ہے, کیسز میں کوئی جان نہیں ہے. سارے کیسز جو ہے نا وہ ہوپ فلی, مجھے امید ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں نا, زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر یا 2 مہینے کے اندر یہ بڑھ جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ وہ اس کی فوٹنگ نہیں ہے, اس کی جو لیگل جو اس کے وہ لکونز اس میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر سکتے. یہ میں نے سوال اس لیے کیا کہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے کہ آصف زرداری بھی جیل جاتے ہیں, کئی سال جیل میں رہتے ہیں. پیپلز پارٹی والے کبھی یہ نہیں کہتے جی زرداری صاحب رہا نہیں ہو رہے, پارٹی کی لیڈرشپ ناکام ہو گئی. نواز شریف صاحب بھی جاتے ہیں, لیکن ان کی لیڈرشپ یہ نہیں کہتی کہ جی وہ نواز شریف صاحب اگر جیل سے باہر نہیں آ رہے تو ہماری لیڈرشپ کی ناکامی ہے. یہ انوکھا قسم کا موقف آپ کی پارٹی میں ہے. دیکھیں اچھا ہوا کہ کل جو ہے نا ہماری پارلیمانی پارٹی کے اندر اوبر کے اوپر ایک اس کے جو قربانیاں ہیں یا جو ان کے سروسز ہے اس کو ہماری پوری پارلیمانی پارٹی نے انڈورس کیا, اور بانی چیئرمین سے ریکویسٹ کی کہ ان کے استعفیٰ کا منظور کیا جائے. ابھی جو میں آ رہا تھا تو کور کمیٹی میں بھی یہ قرارداد آ رہی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی لیڈرشپ کو انڈورس کر رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے. دیکھیں پارٹی کے اندر آپ کے اختلاف بھی ہو سکتے ہیں, لوگ گروپ بھی ہوتے ہیں, اور یہ بھی طے ہو گیا کہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ قبول نہیں ہوگا. نہیں, وہ تو خان صاحب کے پاس جائے گا, لیکن ہم جو ہے نا ایک ریزولوشن جو ہم نے تو اپنی ریزولوشن دے دی جو پارلیمانی پارٹی ہے, اور ہوپ فلی ابھی چونکہ ابھی بات ہو رہی تھی CC میں بھی ہم اس کو انڈورس کریں گے. اور باقی خان صاحب ہے اس کے سامنے جائے گا, بانی چیئرمین ہے, پھر فائنل اس کی بات ہوگی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں انہوں نے سخت وقت میں پارٹی کو سنبھالا دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مشکل سے یہ یعنی آج جیلیں آئیں, لوگ جو ہے نا اپنے علاقوں سے ڈسپلیس ہو گئے, اپنے گھروں سے نکلیں, گھروں کی بےعزتیاں ہوئیں, کیسز بنے, سب کچھ جو جبر اور ظلم تھا وہ سہ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو کڑا ہے وہ ہیرو ہے, اس کے اوپر جو ہے نا کوئی غدار ہے. یہ بیسیکلی ایک پلانٹڈ ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے, اور وہ جہاں جو ہمارے خلاف کمپین ہو رہا ہے وہی وہ کمپین آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ اپنی لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کریں. نہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی اسد کیسر صاحب تو بہت اچھے ہیں جی, لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ وہ خان صاحب کو باہر لے کے نہیں آئے. اور یہ ایسے بھی ان میں ہیں جو آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے مشکل وقت میں. میں اس یہ نامناسب ہے, سارے قابل قدر ہے, قابل احترام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. اور اس وقت جو ہے نا ہم ایک انڈیویجول کے طور پر یہ کام نہیں آگے بڑھ سکتے جب تک کلیکٹیو ایفرٹس نہیں ہوگی. میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں, سب کو آگے, بلکہ میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ اس وقت تمام وہ قوتیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اس کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت جو ملک کے آئین اور قانون کا جو حال ہے, نہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے, عدالتوں کی جو حالت ہے, اور ملک پہ کوئی آئین اور قانون نہیں ہے.
عملاً جو ہے نا آئین معطل ہو چکا ہے. تو اس وقت تو تمام جمہوریت پسند لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ون پوائنٹ پہ کہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن کے لیے وہ متفق ہوں. اچھا یہ بتا دیں کہ فواد چودھری ہیں, علی زیدی صاحب ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو کچھ مہینے پہلے الیکشن سے پہلے انہوں نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا, پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں وہ واپس آ جائیں. آپ کا کیا خیال ہے, ان لوگوں کو واپس آنا چاہیے پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں اس کے بارے میں بانی چیئرمین فیصلہ کریں گے کیونکہ وہ زیادہ معاملات کو جانتے ہیں. ہمارے تو ذاتی تعلق رہا ہے, میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور کنٹروورسی نہ نکلے. لیکن بانی چیئرمین نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے بانی چیئرمین کو ایک باقاعدہ رپورٹ دے گی, تو وہ جو فیصلہ کریں گے اور وہ بھی ہوگا جب خان صاحب انشاءاللہ رہا ہوں گے, اس کے بعد یہ سارے ڈیسیجن ہوں گے. یہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد کچھ اور سوالات ہیں. اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اسد قیصر صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کی تو مخالفت کر ہی رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی نئے انتخابات ہونے چاہیے, اور آج تو عوامی نیشنل پارٹی کے جو صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا کے میاں افتخار حسین صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا ہے. نئی الیکشن تو ڈیفینیٹلی مطلب اس کے اوپر بڑا خرچ بھی ہوتے ہیں. جب تک الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہ ہو اور فیئر اینڈ فری الیکشن نہ ہو تو پھر مطلب جتنی بھی الیکشن ہوتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے. میں اس پہ خطی رائے نہیں دیتا, میں صرف کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو الیکشن کی فیئر اینڈ فری بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, عدالتیں جو ہے نا اس کو موقع دیں, عدالتوں کے اندر جو ہے نا انٹرفیئرنس ختم ہو تاکہ میرٹ کے مطابق جو ہے نا ہمارا مینڈیٹ واپس ہو. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ اس ملک کو چلائیں. اب ایک سوال ہے بڑا اہم کہ جو آپریشن عزم استحکام ہے اس پہ آپ کا موقف بڑا واضح ہے. تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے وہ تو اس کی مخالفت کری ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے, یہ تو کوئی پرانا آپریشن ہے, اسی کی ایکسٹینشن ہے. بہرحال آپ جس جرگے میں گئے تھے وہاں تو اس کی مخالفت ہوئی, قرارداد بھی منظور ہوئی, جے یو آئی بھی مخالفت کر رہی ہے. اب عوامی نیشنل پارٹی نے بھی مخالفت شروع کر دی ہے, یہاں تک کہ افراسیاب خٹک صاحب جو ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور بڑے پروگریسو آدمی ہیں اور طالبان کے بڑے خلاف ہیں, وہ بھی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ اس پر آپ وہ پارٹیاں جو آپ کی سیاسی مخالف ہیں لیکن اس آپریشن پہ آپ کی مخالف ہیں, آپ کو ان کے ساتھ مل کے کوئی حکمت عملی بنانی پڑے گی؟ ہاں بالکل, اس پہ ہماری خواہش ہے اور اس پہ ہماری صوبائی حکومت نے بھی کوئی آل پارٹی کانفرنس بلانے کی بات کی ہے. اور ہم کل جو ہے نا جو ہمارا الائنس ہے اس پہ ہم مشاورت کر رہے ہیں کہ یا تو ہمیں صوبائی حکومت کرے یا اگر وہ نہیں کرتی تو ہم جو ہے نا اس کے حوالے سے ایک میٹنگ بلائیں جو کہ اپوزیشن پارٹی ہیں اس کی میٹنگ بلائیں. لیکن ایک سوال ہے اسد قیصر صاحب کہ آپ کے صوبے کے بہت سے سیاستدان, بہت سے صحافی وہ یہ بات مانتے ہیں جی کہ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں صورتحال یہ ہے کہ شام 5-6 بجے کے بعد وہاں پہ حکومت کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے, اور یہاں تک ہے کہ جی کچھ علاقوں میں چیک پوسٹیں بنا لی ہیں ملیٹنٹس نے. تو اگر وہاں پہ حکومت کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ختم پھر کیسے کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے عوام کے اعتماد کو بحال کرنا ہے. جب تک عوام کی, کیونکہ جو آپریشنز ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی نقصانات ہوئے ہیں. اس نے تو ایک تو ہماری جو کلچر ہے اس کو تباہ برباد کیا, ہماری فیملیز جو ہے بہت بری طرح متاثر رہی, بہت لوگ جانی مالی نقصانات ہوئی اور خاص کر معاشی طور پر بھی ہم تباہ برباد ہو گئے. وہ علاقہ جو ہے نا رہنے کے قابل نہیں رہا. وہ آپریشن کی جو اثرات ہیں وہ ابھی تک نہیں ختم ہوئی. تو ہمیں شک یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو تم آپریشن کر رہے ہو اس کے تو ابھی تک نتائج یہ نکلنے چاہیے تھے کہ یہ ختم ہوتی. اور اس وقت ایک جو بیداری پیدا ہوئی نا ہمارے لوگوں میں, اور جو وہ کہتے ہیں کہ کسی طور پر ہم کسی کی بندوق کی حمایت نہیں کریں گے, ہم امن چاہتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی بیداری ہے. اس کو پاسون کہتے ہیں, پشتوں میں پاسون کہتے ہیں. جو پاسون ہوا ہے نا تو مجھے ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ابھی مزید چل نہیں سکے گی, نہ ایک صورت میں نہ دوسری صورت میں. کسی صورت میں ہم اس جنگ و جدل کو, اس آپریشنز کو قبول نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آپ یعنی ہماری پولیس کے اندر بھی پوٹینشیل ہے, کیپیسٹی ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کرے, اس کو اسٹرینتھ دینی چاہیے.
ہم ابھی ہماری صوبائی حکومت نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ جو ہمارے فاٹاز ہیں جو مرج ایریا ہے وہاں کی لوکل لوگوں کو ہم بھرتی کرواتے ہیں. ہمیں تقریباً آپ فائنانسز دے 10,000 ہماری آ جائے گی, سیکیورٹی کے مسائل حل ہو جائیں گے, کیونکہ لوکل لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا, وہ اس کا پھر انفلوئنس ہوتا ہے. تو آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ نئے تجربے کریں, آپ نے 85 ارب روپے جو ہے نا آپ لگا رہے ہیں آپریشن کے اوپر, آپ یہ علاقے کی ڈیولپمنٹ پہ لگائے, صوبائی حکومت کے ساتھ جوائن آپ ان کی جو مراعات ہے, یعنی جو NFC ایوارڈ تھا جو آپ کو پتہ ہے امین دیر صاحب کہ ابھی 14% ہے, جبکہ مرج ایریا کی وجہ سے وہ 19% پہ چلا گیا, ابھی تک وہ ہمیں نہیں دیا گیا. NFC ایوارڈ کی جو کمٹمنٹ تھی یعنی 3% جو ہے نا ایچ صوبہ اور پھر گورنمنٹ دے گا وہ نہیں دے رہے. مرج ایریا کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی کہ 10,000 بلین یعنی ہر سال 100 بلین ہم دیں گے وہ نہیں دے رہے. نیٹ ہائیڈل پرافٹ کی وہ نہیں دے رہے, جو آپ کے 111 ارب روپے ہمارے پڑے ہیں وہ نہیں دے رہے. یعنی آپ نے صوبے کے ساتھ جو جتنی بدنیتی بغض حسد کر سکتے ہو وہ کر رہے تھے. کہ طارق صاحب کو انہوں نے نوٹس دیا. بھائی میں نے اس دن شہباز شریف کو کہا, پرائم منسٹر صاحب کو, کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں, لیکن اس وقت آپ ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو بلا تعصب سب کا کام کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی اقدامات ہو لوکل کو, خیبر پختونخوا کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں سب کو اعتماد پہ لے کے کوئی ڈیسیجن لے لیں. اچھا, بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, وہ کہتے اگر خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کسی آپریشن کی واقعی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو مقامی سٹیک ہولڈرز ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھا جائے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.